अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आज के दौर में दो चीज़ें बहुत ही मुश्किल हो चुकी हैं, इंसान के लिए बहुत ही मुश्किल हो चुकी हैं। वो दो चीज़ें क्या हैं जनाब? पहली चीज़ है ईमान। आज के इस पुरफितन दौर में ईमान की हिफाजत बहुत 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 मुश्किल हो चुकी है। और मैं आपको एक बात बताऊं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा कराम से एक बार फरमाया था कि क़यामत के करीब एक दौर ऐसा आएगा कि मेरे उस दौर के मेरे उम्मती की एक एक नेकी जो है वो आज के मेरे सहाबा की पूरी पूरी रात की इबादत के बराबर होगी। मेरी एक सुन्नत को कायम रखना, मेरी एक सुन्नत पर अमल करना, एक बार अमल करना तुम लोगों की पूरी पूरी रात की इबादत के बराबर होगा। तो सहाबा कराम बड़े हैरान हुए, परेशान हुए। उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ये कैसे मुमकिन है कि हम लोग आपके करीब हैं, आपके पास हैं, आपसे दीन सीख रहे हैं, आपको अपनी आंखों से देखा और पूरी पूरी रात इबादत करते हैं, जन्नत की ख्वाहिश में करते हैं, अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं, और हमसे भी बढ़कर वो ऐसे कौन से अमाल करेंगे कि उनकी मामूली सी नेकी भी जो है वो हमसे ज़्यादा सवाब के मुस्तहिक होंगे, हमसे ज़्यादा नेकियां मिलेंगी उनको एक मामूली सी नेकी के ऊपर भी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि क़यामत का कुर्ब होगा, यानी कि क़यामत करीब होगी और वो दौर बहुत फितने का दौर होगा। उसमें शदीद किस्म के फितने होंगे, शदीद किस्म की दुनिया की चमक दमक होगी, शदीद किस्म की जो है वो लोगों के लिए अट्रैक्शंस होंगी और बहुत सारी चीज़ें होंगी ईमान को नुकसान पहुंचाने वाली, ईमान को खटाई में डालने वाली। मोमिन को ये नहीं पता चलेगा कि नाउज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह वो कब अपनी ईमान से खारिज हो गया। इतना पुरफितन दौर होगा और इतनी बारीक बारीक सी एक लाइन बचेगी ईमानदार और बेईमान के बीच में। तो उस लकीर का फ़र्क करने वाला, मेरी एक सुन्नत पर अमल करने वाला यानी कलमा पढ़ने वाला और उसके बाद मेरे बताए हुए रास्ते से चलने वाला, दीन के ऊपर चलने वाला शख्स जो होगा, जो किसी एक सुन्नत को भी कायम करेगा, यानी कि इतना पुरफितन दौर होगा कि एक सुन्नत को भी कायम रखना मुश्किल होगा, जैसे कि आज का वक्त है, या शायद इससे बढ़कर भी आगे मुश्किल वक्त आए, अल्लाह ना करे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो लोग, यानी कि आज के जो हम लोग हैं, मेरे वो उम्मती, क्योंकि वो मुझे बिना देखे मुझ पर ईमान लेकर आए होंगे, अल्लाह के बाद वो मुझ पर ईमान लाए, मेरा कलमा पढ़ा, तो उनके दर्जात इसलिए बड़े होंगे कि इस पुरफितन दौर में भी, इस मुश्किल घड़ी में भी, जब ईमान हर लम्हा आजमाइश के बीच में खड़ा हुआ है, वो मेरी सुन्नत को पूरा करने की कोशिश कर रहे होंगे, वो ईमान की खातिर अपने ज़ात से, अपने नफ्स से एक जंग लड़ रहे होंगे, तो उनके दर्जात बुलंद होंगे। तो आज के दौर में ईमान की हिफाजत बहुत मुश्किल है, लेकिन उसका दर्जा सहाबा कराम के बराबर है। तो ये मोमिनों के लिए खुशखबरी है। मोमिनों के लिए अल्लाह ताला ने छोटी छोटी बातों में बहुत बड़े बड़े दर्जे और बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरियाँ रखी हैं। इसके अलावा दोस्तों दूसरी चीज़ क्या होगी? दूसरी चीज़ है औलाद की तरबियत। वाकई एक दौर था जब माँ बाप जो है वो 10-10, 12-12 बच्चे, 8-8 बच्चे जो हैं उनकी तरबियत आराम से कर लिया करते थे, उनको पाल लिया करते थे, उनको तालीम भी दिलवा दिया करते थे। और आज के दौर में 1 से 2 बच्चे पालना मुश्किल हो गए हैं। क्यों? क्योंकि उनकी तरबियत करना बहुत मुश्किल हो गई है। इसलिए क्योंकि ईमान से, इस्लाम से हमारी दूरी बहुत ज़्यादा हो गई है। हम लोगों ने अपने आप को बहुत ज़्यादा सोशलाइज़ कर दिया है, बहुत ज़्यादा हम लोग दुनिया की भीड़ में ना मगन हो गए हैं। ये दुनिया जिसमें हमने रहना ही नहीं है, जो कि फ़ानी है, जिसमें हम हमेशा के लिए हैं ही नहीं, यहाँ हमें सिर्फ इतने वक्त के लिए भेजा गया था कि हम अपनी आखिरत की जगह चुन सकें कि हमने कौन सी जगह जाना है और किस जगह के लिए हम मेहनत करते हैं। यानी कि ये एक आजमाइश गाह थी, ये एक जो है एग्ज़ामिनेशन हॉल था। यहाँ पर आकर हम यहीं के होकर रह गए और हमें लगता है कि हमने यहीं रहना है, जो कि बिल्कुल गलत है। आज यकीन करें, मैं इन चीज़ों को जब सोचती हूँ, इनके ऊपर जब मैं अपना जो है वो माजी और ये सारा वक्त, और मैं जब अब मेरे जहन में जो सवाल उठते हैं उनको जब मैं करती हूँ, एनालिसिस करती हूँ, इन चीज़ों के ऊपर मैं सोचती हूँ, तो मैं कहती हूँ कि वाकई यार कितने लोग, कितने रिश्ते, कितने चेहरे ऐसे हैं जो कि मैंने अपने बचपन में देखे और मैं अपनी जवानी, मतलब जवानी से कुछ वो कर लें, वक्त आगे कर लेना, शादी के बाद कुछ ही वक्त गुजरा, तो वो चेहरे हमारी आंखों के सामने से मिट गए, वो चेहरे इस दुनिया से चले गए, जवान जवान लोग इस दुनिया से चले गए, जवान जवान कपल इस दुनिया से चले गए। तो पता चलता है कि यार दुनिया की ज़िंदगी बहुत छोटी, बहुत थोड़ी और बहुत मामूली है। और हम लोग क्या करते हैं कि हम दौड़ में लगे हुए, जैसे हमने पता नहीं क्या अचीव कर लेना। यकीन करें, सिर्फ स्कूल है,
ٹھیک ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے اور تب سے ہی شروع ہو جاتا ہے میرا بچہ پڑھے گا، میرا بچہ پڑھ لکھ کے بڑا آدمی بنے گا۔ وہ بڑا آدمی کیا ہوتا ہے؟ وہ کسی کی جاب ہوتی ہے، کسی کا سرونٹ ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے نا۔ زیادہ سے زیادہ اچھی سے اچھی جاب بھی کر لیں تو آپ کسی کے انڈر ہی کام کر رہے ہوتے ہیں، یا آپ اپنا اچھا سا ایک بزنس کر لیں تو آپ دنیا داری میں ہی لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہاں کہیں نہ کہیں ہم لوگ اپنے دین کو اور اپنے آپ کو، اپنے مذہب کو بہت پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، اور ہم اپنی یہ فکر کرنا چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم دنیا میں آئے کس لیے تھے۔ ہم نے تو اپنی وہاں کی جگہ جہاں ہمارا رزلٹ اناؤنس ہوگا اس کی تیاری کرنی تھی، اس سے ہم بہت پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو خود سوچیں، جب ہم غلط سمت میں جا رہے ہیں، غلط چیز کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، تو ہم بچوں کی تربیت کیا کریں گے؟ ہم اپنے بچوں کو اسی چیز میں تو لگا رہے ہیں، بچے نے پڑھنا ہے، بچے نے اچھے مارکس لانے ہیں، اچھے گریڈز لانے ہیں، ہمارا بچہ پڑھے گا لکھے گا اور پھر کسی کا نوکر بن جائے گا، یعنی کہ کوئی جاب ڈھونڈے گا۔ یہ غلط نہیں ہے، دنیا میں معاش کے لیے بھی کوشش کرنی چاہیے، لیکن صرف اور صرف دنیا 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 ڈال دیا ہم نے اپنے بچوں کے اندر، اور وقت ہمارے پاس اتنا کم ہو گیا ہے، وقت میں برکت ہی ختم ہو گئی ہے، وقت کی اتنی قلت ہو گئی ہے، بہت بہت پرفتن اور بہت مشکل دور ہے۔ خدا را اپنے بچوں کی اچھی تربیت کی کوشش کریں۔ وقت ہاتھ سے نہیں نکلا، وہ کہتے ہیں نا، جب جاگو تب سویرا۔ جیسے ہی آپ کی آنکھ کھلے، جیسے ہی آپ کو پتہ چلے کہ بھئی آپ جو ہے وہ غلط سمت میں جا رہے تھے، اپنی ڈائریکشن ٹھیک کیجئے۔ تھوڑا سا سفر طویل ہوگا لیکن آپ صحیح سمت میں پہنچ جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ وعدہ کیا ہے آپ کے ساتھ رزق کا، ٹھیک ہے؟ وہ چیز جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے اس کے لیے ہم یہاں سر پھوڑ رہے ہیں، اور وہ چیز جسے ہمیں خود بہتر بنانی ہے، یعنی کہ ہماری آخرت، اس کو ہم نے اللہ کے آسرے پر چھوڑ دیا۔ اور یہی بات ہوتا ہے کہ ہم اکثر سنتے تھے نا کہ قبر میں جانے کے بعد جو ہے وہ شعور کی آنکھ کھلے گی اور پتہ چلے گا کہ ہم کیا غلطیاں کرتے ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے سب سے پہلے ہمیں یہی پتہ چلے گا کہ ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا روزی کا، رزق کا، چھت کا، چادر کا، اللہ نے وعدہ کیا تھا چار دیواری کا، اس کے لیے ہم خود سر توڑ کوششیں کرتے رہے، لیکن ہمیں وہی ملا جو ہمارے نصیب میں تھا، اور جہاں کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا تھا تیاری کرنے کے لیے، وہاں کو ہم نے اپنی قسمت اور نصیب پر چھوڑ دیا تھا، یعنی کہ ہم غلط سمت میں چل رہے تھے اور غلط چیز کو اچیو کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں یہ نہیں کہوں گی کہ ہمیں اپنے بچوں کا مستقبل نہیں سوچنا چاہیے، اپنا نہیں سوچنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی آخرت کی ضرور فکر کرنی چاہیے۔ خیر جناب، تھوڑی سی بات تھی لیکن بہت لمبی ہو گئی، بڑھتے ہیں اپنے ریئیکشن کی طرف۔ ستارہ یاسین نے کس کے لیے بھیجیں چھن چھن کرتی چوڑیاں؟ جی بالکل، انور چاچا کا کل میں نے تھمبنیل دیکھا، مجھے بڑی حیرت ہوئی، یقیناً آپ لوگوں کو بھی حیرت ہوئی ہوگی۔ اچھا، میں ان کا جو ہے وہ ریئیکشن ویڈیو نہیں سننے گئی، زیادہ تر میں نہیں سنتی، ٹائم نہیں ہوتا، بندہ کس کو سنے، اور انور چاچا کو سننا تو ذرا اوکھا کام ہے نا۔ انور انکل ہو گئے، اکبر انکل ہو گئے، حاجی غلام ہو گیا، ان سب کو سننا بڑا جو ہے وہ حوصلے اور جگرے کا کام ہے۔ خیر، تو تھمبنیل پہ لکھا ہوا تھا کہ ستارہ یاسین نے میرے لیے عید گفٹ کیوں نہیں بھیجا؟ تو بس اسی وقت میں نے سوچ لیا کہ یار ستارہ نے اچھا نہیں کیا، اس نے اتنی رنگ برنگی چھن چھن کرتی چوڑیاں ڈھیروں کے ڈھیر لیے اور انور چچا کو بھول گئی۔ واقعی بھائی، اب چچا جو ہے وہ اٹھ کر بھتیجی سے، یعنی کہ باپ جو ہے وہ بیٹی سے عیدی مانگے گا۔ شیم آن یو انور انکل، آپ بھی تو ستارہ کے نام کا کما رہے ہیں، آپ کو کون سی کمی آ گئی؟ اور ایک بیٹی اٹھ کر وہ آپ بڑھऊ کو عید بھیجے، آپ کا کام تھا عید بھیجنا، یہ تو آپ کو سوچنا چاہیے تھا۔ بیٹی بیٹی کرتے ہو اور صرف بیٹی سے لینا جانتے ہو۔ میں تو تھمبنیل کے اوپر ہی پورا ریئیکشن دوں گی، کیوں اس قسم کا تھمبنیل لگایا ہے؟ کیا وہ آپ کو رنگ برنگی چوڑیاں بھیجتی؟ کیوں بھیجتی بھائی؟ مہندی بھیجتی، سوئیاں بھیجتی؟ آپ تو خود کو اس کا باپ کہتے ہیں، اور عید تو میں کیسے جاتی ہے، عید تو بڑے دیتے ہیں۔ تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ آپ نے کس بیس کے اوپر جو ہے ایسا تھمبنیل لگایا، اور وہی بات ہے نا کہ کمانے کے لیے، صرف کمانے کے لیے ایسا تھمبنیل لگایا، اور یہ نہیں لگا سکے آپ تھمبنیل کہ آپ نے اس کے لیے عیدی بھیجی، ہے نا؟ کتنی عجیب بات ہے، حالانکہ آپ تو اس کے باپ کی جگہ، آپ تو خود کہتے ہیں کہ میں اس کا باپ ہوں، باپ کی جگہ ہوں، میری اولاد ہے، تو یہ کیسا باپ ہے جو عیدی مانگ رہے ہیں؟ اور دوستو، اگلی بات تھی کوثر کی۔ کوثر نے پیدا کیا ہے سی سیکشن کے ساتھ بچہ، اور ناٹک یہاں پر جو ہے وہ کھل کر سامنے آ گیا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا۔ ایک بندی آپ سب کو یاد ہوگا، اس نے بھی اپنا سی سیکشن کا ناٹک کیا تھا، اور ایک یہ سی سیکشن ہے جو ستارہ کی سوتن یعنی کوثر کا ہوا ہے۔ کتنا فرق دکھ رہا ہے نا، کتنا فرق۔ تو ستارہ کے کل کے ولاگ میں میں نے دیکھا کہ جب وہ کوثر کو لے کر بچے کو لینے گئی تھی، بچے کو لینے گئی تھی، اور ہاسپٹل سے واپسی میں جب بچہ ستارہ کی گود میں تھا اور کوثر چل رہی تھی، تو آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ کوثر بڑے آرام سے، بڑے دھیرے دھیرے چل رہی تھی، اور کوثر نے اپنے پیٹ پر بار بار ہاتھ بھی رکھنے کی کوشش کر رہی تھی، مطلب اسے تکلیف ہو رہی تھی، پتہ چل رہا تھا کہ اس بندی کا سی سیکشن ہوا ہے۔ اور وہیں ستارہ یاسین کی بہن، جی بالکل، نیک بی بی جو ہے نا، نیک والی بی بی، زیادہ ہی نیک والی بی بی، جو کہ 24 گھنٹے نماز کے حلیے میں رہتی ہے، نماز چادر میں،
تو وہ جو ہے اس کا جب سی سیکشن ہوا تھا تو اس نے دنیا کے سامنے ناٹک کیا ہے کہ اس کا سی سیکشن ہوا ہے. وہ ہاسپٹل گئی ہے, اس کو ایک ڈرپ لگی ہے اور اس کے بعد فوراً سے جو ہے وہ ہوش میں بھی ہے, وہ بات بھی کر رہی ہے, وہ اکیلی بھی تھی اور وہ سب کچھ دیکھ بھی رہی تھی, اٹھ بیٹھ بھی رہی تھی. اور اتنا بڑا سارا بچہ, اس کا تقریباً 12 سال کا بچہ اور اچھا خاصا ہیلدی بچہ اس نے جو ہے وہ اپنے ساتھ لگایا ہوا ہے. وہ بچہ تقریباً آدھا اس کی گود میں. اس وقت بھی میں نے ریئیکشن دی تھی کہ کیسا سی سیکشن ہے, مجھے سمجھ نہیں آ رہی. بندی ایسے بالکل دیوار کی طرح کمر سیدھی کر کے, ٹھیک ہے, اور وہ سیدھی ہو کر بیٹھی ہوئی ہے اور اپنے بچوں کو اپنے ساتھ لگایا ہوا. بندہ 2-2 3-3 دن جو ہے وہ صحیح سے ہوش میں نہیں آتا, چل پھر نہیں سکتا. اب ستارہ کے گھر میں بھی کوثر جب گئی ہے ہاسپٹل سے بچے سے پہلے, تو بھی دکھایا کہ اس کے لاؤنج میں جب وہ بیٹھی ہے صوفہ کے اوپر تو وہ کس طرح بیٹھی ہے, پتہ چل رہا ہے کہ وہ آپریٹڈ ہے. اور یہ بندی جو ہے یہ بالکل نارمل بیہیو, اور اچھا گھر جاتے ساتھ ہی دکھا رہے ہیں کہ فرش پہ بھی بیٹھ جاتی تھی, فرش پہ بھی آلتی پالتی مار کے بیٹھ جاتی تھی, سب کچھ یہ جو ہے اس طرح دکھاتے رہے. تو مجھے بڑی حیرت ہوتی تھی کہ بھئی یہ بندی کہتی ہے کہ اس کا سی سیکشن ہوا. اچھا میں یہاں پر ایک بات کروں کہ وہ ناٹک تھا, وہ سب ناٹک تھا اور اس میں ریئلٹی نہیں تھی. اس کا جو ہے وہ بیبی, جو بیٹی ہوئی تھی اس بندی کی سعودیہ والی کی, وہ نارمل ڈیلیوری سے ہوئی تھی. اور اس نے یہاں پر سی سیکشن جو ہے اس کا جو ڈرامہ کیا تھا وہ یقیناً فنڈنگ کے لیے کیا تھا کہ اس کو فنڈز مل جائیں اور لوگ اس پہ ترس کھائیں کہ اس کا پیسہ خرچ ہوا ہے. پھر آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ ایک بندی جو ہے وہ پبلک میں آ کر اس طرح جھوٹ بولے, لوگوں کو بے وقوف بنائے, ہے نا, اور اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرنے کے لیے, اپنے آپ کو تکلیف میں درد میں ثابت کرنے کے لیے وہ لوگوں کو اتنا بے وقوف بنا دے کہ اپنی نارمل ڈیلیوری کو سی سیکشن بتائے اور لوگوں سے سمپتی حاصل کرے, لوگوں سے فنڈز حاصل کرے. تو وہ بندی کہاں سچی ہو سکتی ہے یار؟ ایسی بندی پہ کیسے ٹرسٹ کر سکتے؟ آپ اپنی ریئل لائف کے بارے میں سوچیں. اگر آپ سے کوئی ہیلپ مانگتا ہے, کوئی نیڈی پرسن ہے, وہ آپ سے ہیلپ مانگتا ہے اور آپ اس کی ہیلپ کر دیتے ہو, اچھے سے کرتے ہو, اور آپ کہتے ہو یار بڑی مظلوم ہے بیچاری, بڑے حالات ایسے تھے اس کے, یہ تھا وہ تھا, آتی ہوتی ہے وہاں آتی ہے, فلاں فرینڈ سے بھی, میری فلاں فرینڈ بھی کرتی ہے, یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, اور کچھ عرصے بعد آپ کو پتہ چلے کوئی وہ سب ٹوپی ڈرامہ تھا, وہ ناٹک تھا, وہ آپ لوگوں کو بے وقوف بناتی تھی. تو آپ مجھے بتائیں, چلو دینا تو آپ چھوڑ دیں گے, لیکن آپ کبھی اس پہ ٹرسٹ کر سکیں گے؟ کبھی زندگی میں آپ یہ اس کے اوپر آپ کو رحم آئے گا, آپ کو ترس آئے گا؟ نہیں آئے گا. اس بندی نے لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیلا ہے, لوگوں کے سینٹیمنٹس کے ساتھ کھیلا ہے. یہاں بہت سی ہیٹر خواتین بیٹھ کے کہتی ہیں کہ ستارہ جو ہے لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیلتی ہے, یہ کرتی ہے, وہ کرتی ہے. سب جھوٹ, سب بکواس. اپنی اس آنٹی سے آپ لوگوں نے ایک بار بھی نہیں پوچھا کہ آنٹی یہ آپ کا کیسا جو ہے وہ سی سیکشن ہوا, یا آپ کا کیسا جو ہے ربڑ کا پیٹ ہے کہ آپ کو درد ہی نہیں ہوا, آپ بڑی آئرن وومن ہے نا, آپ کو کوئی تکلیف ہی نہیں ہوئی. اور اگر آپ اتنی آئرن وومن ہے تو پھر آپ کو پبلک میں آ کر ایک بات کا جو ہے وہ ناٹک لگانے کا اور دنیا کو بیوقوف بنانے کا حق کس نے دیا تھا؟ اگر آپ اتنی ہی جو ہے باڈی بلڈر خاتون ہیں, آپ اتنا کچھ ڈائجسٹ کر سکتی ہیں, اتنا کچھ بیئر کر سکتی ہیں, تو پھر آپ وہ سب کچھ بھی جو اپنے لوگوں کو بولا اس کا مطلب وہ تو سب بکواس ہے, سب ناٹک ہے. آپ کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا کسی چیز سے. جب سی سیکشن سے فرق نہیں پڑا تو پھر آپ کو کس چیز سے فرق پڑنا؟ کوثر جیسی عورت جو گاؤں دیہات کی عورت ہے, گاؤں کا آپ کو پتہ ہے پانی بھی ملاوٹ سے پاک ہوتا ہے, گاؤں کے لوگ خود ہی مضبوط ہوتے ہیں. وہ بندی بھی سی سیکشن کے آگے جو ہے پتہ چلتا ہے کہ ہاں اس سے چلا نہیں جا رہا, اور وہ کبھی جو ہے وہ ستارہ کا ہاتھ پکڑ کے چل رہی ہے, اور کبھی جو ہے وہ انیتا کا ہاتھ پکڑ کے چل رہی ہے, کبھی وہ بڑی مشکل سے اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھ کر چل رہی ہے. تو پتہ چل رہا ہے یہ بندی تو آنن فانن یہ جناب آلتی پالتی مار کے بیڈ پہ بیٹھی ہوئی, بچے کو گود میں ڈالا ہوا, ہاں جی بہنا ہوئی ہے, بھیا ہوا ہے, نام کیا رکھو گے, یہ کرو گے, وہ کرو گے, آزان دو گے, اور میری گود میں چڑھ جاؤ. پھر گھر گئی ہے, گھر پہ بھی آلتی پالتی مار کے بیٹھی ہوئی ہے. مطلب لوگوں کو بے وقوف بنانا کوئی اس سے سیکھے. اور اس کے بعد آج بھی اس کے سو کالڈ سپورٹر کہتے ہیں کہ نہیں اس بندے کے ساتھ ظلم ہوا تھا. کیا وہ ظلم نہیں ہے جو وہ لوگوں کے سینٹیمنٹس کے ساتھ کھیلتی ہے؟ اور مجھے تو آج بھی اس کی بات اور مدعے پہ ہنسی اور حیرت ہوتی ہے جب وہ کہتی ہے کہ کہیں بھی کچھ بھی کر لیتی ستارہ لیکن میرے ہسبینڈ کے ساتھ نہ کرتی. تو کیا مطلب تم اپنی چھوٹی بہن کو یہ کہو گی کہ تم کہیں بھی جاؤ گناہ کرو لیکن بس میرے گھر کو چھوڑ دینا؟ گناہ تو گناہ ہے, کہیں پہ بھی کرو, کسی کے ساتھ بھی کرو. تو تم اس کا مطلب ہے کہ خود ان چیزوں کو بہت ایزی لیتی ہو اور تمہارے ہاں یہ چیزیں سب کچھ نارمل تھیں. تو پھر اگر یہ سب کچھ نارمل تھا, سب چیزیں نارمل تھی, تو پھر اتنا ناٹک کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور ایک اور بات ذہن میں آتی ہے جب یہ کہتی تھی کہ یہ اب جو ہے اسلام ویسا نہیں ہے, اب وہ دور نہیں ہے کہ اسلام کی ان شرائط کو مانا جائے. تو کافی ساری چیزیں یہ مطلب اس بندی نے اس پورے سنیریو کے اندر یہ کہنے کی کوشش کی تھی کہ جو میں کہوں وہ سنا جائے, جو میں دکھاؤں وہ دیکھا جائے, اور جو میں چاہوں وہ فیصلہ کیا جائے.
تو اس کی شکل سے ہی پتہ لگتا تھا کہ کتنی جیلس ہے، اور اس کے عمل سے پتہ چلتا تھا کہ کتنی جھوٹی ہے۔ خیر دوستو، ایک اور چیز یہاں پر جو ہے وہ تھوڑی سی میں کوٹ کرنا چاہوں گی، جو ستارہ پروٹوکول دے رہی ہے اس کو، کوثر کو اور نیو بیبی کو، اس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گی کہ جب ستارہ جو ہے اس بچے کو لینے جا رہی تھی اور گاڑی کے اوپر اس نے بلونز لگوائے، روم اس نے سجوایا، کیک جو ہے اس نے ارینج کروایا، ساری تیاریاں اس نے اس طرح کی جس طرح کہ آپ اپنے گھر میں کسی سیلیبریٹی کے لیے تیاری کر رہے ہوتے ہیں، آپ اپنے کسی پیارے کے لیے تیاری کر رہے ہوتے ہیں۔ سیریسلی یار، بندی میں کیا کہوں، ایک سوتیلی ماں، ٹھیک ہے، لیکن وہ ایک سگی ماں سے بڑھ کر رہی ہے، ایک قریبی رشتے، ایک ٹھنڈے میٹھے رشتے سے زیادہ کر رہی ہے۔ اللہ کرے ان کے رشتے میں اسی طرح مٹھاس اور محبت ہو۔ تو ساجد بھائی کہتے ہیں جب گاڑی سے جا رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھئی خوش قسمت ہے وہ جو نئی گاڑی میں آ رہا ہے اور اتنی اچھی گاڑی میں آ رہا ہے۔ تو اس سب کچھ کو نا بہت سے ہیٹرز جو ہیں وہ دکھاوے کے اوپر لے کر جا رہے ہیں کہ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہو، یہ کر رہے ہو، وہ کر رہے ہو۔ آپ لوگ ایک بات سوچیں، کیا ستارہ جو ہے وہ اپنے بچوں کو پہلے دن سے ہی تمام فیسیلیٹیشنز دے رہی ہے، فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے اپنے بچوں کو پہلے دن سے ہی گاڑی، بنگلہ اور برانڈڈ؟ نہیں نا، اس نے اپنی زندگی کے بارے میں کتنی چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہیں کہ کتنی مشکل سے، ظاہر سی بات ہے ہر انسان پاکستان میں تقریباً 80% لوگ اسی طرح اسٹرگل کرتے ہیں، اور جب ان کو ساری چیزیں مل جائیں تو انہیں وہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ان کو، جیسے ستارہ کر رہی ہے، دوسروں کو اس میں حصے دار بنا رہی ہے۔ اور اس بچے کے لیے وہ کیوں اس طرح کہہ رہی ہے؟ وہ کہتی ہے خوش قسمت ہے، یہ خوش قسمت سے کسی محرومی کا سامنا نہیں ہے، خوش قسمت سے کسی کمی کا سامنا نہیں ہے۔ آپ لوگ خود سوچیں کہ ستارہ کے لیے یہ لوگ کہتے آئے ہیں کہ بھئی ہاتھ نکال دے، یہ ایسے کرتی ہے، یہ ویسے کرتی ہے، کوثر کے ساتھ ایسے کرتی ہے۔ اگر ستارہ اس بار بھی ہاتھ نکال دیتی اور یہ کوثر گاؤں میں ہی بیٹھی ہوئی ہوتی، جیسے کہ 2 دن اس کا بچہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھا، ٹھیک ہے، اگر یہ بچہ گاؤں میں پیدا ہوا ہوتا تو کیا اس کا پہلے بچے والا حال نہ ہوتا؟ اللہ اس بچے کو زندگی دے، اس کے ماں باپ کو صحت زندگی دے، ستارہ کو اس کے ساتھ خوشیاں نصیب کرے، اس کے بچوں کو خوشیاں نصیب کرے۔ لیکن آپ لوگ مجھے ایک بات بتائیے گا کہ اگر یہ گاؤں دیہات میں ہی پیدا ہوتا تو کیا یہ سارا سینیریو جو ہے وہ ایسا ہی ہوتا جیسا کہ اب ہے؟ نہیں ہوتا، بالکل بھی نہیں ہوتا۔ 2 دن یہ بچہ نرسری میں تھا۔ مجھے بتائیں کون سی سوتن ہے جو اتنا فیسیلیٹیٹ کرتی ہے، کون سی سوتن ہے جو 2-2.5 لاکھ روپے ایک سوتن کی ڈیلیوری پہ لگا دیتی ہے، ایک بچے کے لیے لگا دیتی ہے جو کہ اس کی سوتن کا بچہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی نہیں کرتا، آج کے دور میں کوئی بھی نہیں کرتا۔ پھر ان چیزوں کو بڑھ چڑھ کر منا رہی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ بھئی مجھے یہ چیز زندگی میں نہیں ملی، مجھے فلاں پیار نہیں ملا، مجھے فلاں توجہ نہیں ملی، میرے اپنے نہیں ملے، کوئی کہتا ہے مجھے ماں باپ نہیں ملے، کوئی کہتا ہے مجھے اولاد نہیں ملی، تو وہ اپنی محرومی کا بدلہ دوسروں سے لیتے ہیں، دوسروں کو دیکھ کے جیلسی فیل کرتے ہیں۔ لیکن ستارہ کے اندر میں نے ایک یہ پازیٹیوٹی دیکھی ہے کہ جب کوئی چیز جو ہے وہ اس کے بچوں کو نہیں ملی، لیکن جب یہ دے رہی ہے سوتن کے بچے کو تو بڑی اس کو سیلیبریٹ کر کے دے رہی ہے اور بڑا خوش ہو کے دے رہی ہے کہ ہمارا یہ والا بچہ بڑا خوش قسمت ہے، یہ ہمارے بڑے اچھے ٹائم میں پیدا ہوا ہے، آج ہمارے پاس سب کچھ ہم اس کے لیے کر سکتے ہیں، آج ہم اسے نئی گاڑی میں لا رہے ہیں، آج ہم اسے برانڈ پہنا رہے ہیں، آج ہم اس کا اتنا اچھا ہاسپٹل میں اس کا ٹریٹمنٹ اتنے ایزیلی کروا رہے ہیں نا، آج ہم اس کے لیے روم ڈیکور کر رہے ہیں، سب کچھ کرتے ہوئے وہ کتنا اچھا فیل کر رہی ہے اور اچھا فیل کرا رہی ہے۔ یہ ہے اس کی پازیٹیوٹی جو اس کو سب سے الگ کرتی ہے۔ دوستو لائک ضرور کیجیے گا، اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔